नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 20 पर। नाजरीन, बड़ा ख़ूबसूरत मौजू जो है वो चलता आ रहा है और आज हमारे इस मौजू की आखिरी आयत मुबारका है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली नशिस्तों में भी बात की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 20 तक कुफ़ार और मुनाफिकीन की उन आदतों के बारे में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिन आदतों को अगर हम अपनाएंगे तो हम टोटली घाटे में रहेंगे, हम घाटे का सौदा करेंगे। अगर हम उन आदतों को जो है वो छोड़ देंगे तो फिर हम फलाह वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो आज की इस आयत मुबारका का तर्जमा कुछ यूँ है, यूँ लगता है कि बिजली उनकी बिनाई उचक ले जाएगी। उचक का मतलब खींच ले जाएगी। जब भी उनके लिए माहौल में कुछ चमक होती है तो इसमें चलने लगते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल सलब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो नाजरीन, इस आयत मुबारका में इस आयत मुबारका का ताल्लुक़ पिछली आयत के साथ है। अगर आपको पिछली आयत मुबारका का तर्जमा कुछ याद हो तो वो कुछ यूँ था कि उनकी मिसाल उस बारिश की सी है जो आसमान से बरस रही है। उस बारिश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ बयान कर रहा है कि उस बारिश में अंधेरियाँ भी हैं, उस बारिश में गरज भी है, उस बारिश में चमक भी है। और अब यहाँ पर गौर करें, इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि बिजली उनकी बिनाई उचक ले जाएगी, उनकी बिनाई खींच ले जाएगी। अब इस आयत मुबारका को पिछली आयत मुबारका के साथ ज़रा रिलेट करें। अंधेरियाँ, गरज, चमक, बिजली, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये क्या चीज़ें हैं मेरे लिए? अल्लाह मुझे मिसाल देकर समझा रहा है ना, तो मेरे लिए वो अंधेरियाँ, वो गरज, वो चमक, वो बिजली, वो क्या है? तो नाजरीन, सूरा बकरा आयत नंबर 155, पिछली नशिस्त में भी मैंने इस आयत का हवाला दिया था, अब दोबारा इसी का हवाला देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? रब फरमा रहा है, हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल से, जान से, फलों के नुकसान से। डरा रब खुद रहा है और खुशखबरी अपने हबीब के ज़रिए दिलवा रहा है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ए हबीब, आप इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर जो अंधेरियाँ, गरज, चमक या बिजली जो है वो हम पर नाजल करनी है, इन आजमाइशों की शक्ल में हमने इस सूरत हाल में करना क्या है? हमने इस सूरत हाल में फ़कत सब्र का मुज़ाहरा करना है। अगर हम सब्र का मुज़ाहरा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना साथ अता कर देगा। और जिसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आ जाए, जिसके साथ वो खुद शामिल हाल हो जाए, तो इसका मतलब उसको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। तो इसलिए नाजरीन, करना क्या है? जब आपका रब इन 5 आजमाइशों के ज़रिए आपको आजमाए तो याद रख लीजिएगा, वह वेला नहीं करना। पंजाबी जी कहते यार रौला नहीं पाना। सब्र के साथ इन चीज़ों को आपने जो है वो फेस करना है और अल्लाह के हजूर शुक्र अदा करना है। अगर मैं अल्लाह के हजूर शुक्र अदा नहीं करूँगा तो क्या होगा? तो वो भी आपको बता दूँ
ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نور محمدی کی روشنی رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم صبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ کیا نقصان کرتے ہیں؟ ہم اپنے اندر اس روشنی کو پروان نہیں چڑھنے دیتے۔ تو اگر نور محمدی ہمارے اندر پروان چڑھے گی تو ہمارا فائدہ ہے، اگر نور محمدی کی وہ روشنی ہمارے اندر پروان نہیں چڑھے گی تو اس کا مطلب ہم گھاٹے میں ہیں، ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں ان 5 آزمائشوں کے ذریعے آزماتا ہے تو ہم نے صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے، اور صبر کے مظاہرے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بھی مجھے ہی ہوگا، کیونکہ رب کہہ رہا ہے نا کہ آپ صبر کریں، تو صبر کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو نور محمدی کی روشنی میرے اندر موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روشنی کو میرے اندر جو ہے وہ مزید پروان چڑھا دے گا۔ اچھا، وہ روشنی جب میرے اندر پروان چڑھے گی تو ہوگا کیا؟ بڑا خوبصورت معاملہ ہوگا۔ وہ روشنی جب میرے اندر پروان چڑھے گی تو میری روح کے ساتھ تعلق وابستہ ہو جائے گا۔ جب میرا تعلق میری روح کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا تو پھر وہ جو فیلنگ ہے اس فیلنگ کو آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے، آپ اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں چیز آپ کے لیے پریکٹیکل کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں، آپ خود ذرا اس چیز کا پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ صبر کریں گے تو وہ جو نور محمدی کی روشنی آپ کے اندر پروان چڑھے گی، اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ آپ کو ایک سکون میسر آئے گا۔ اس سکون کا مطلب کیا ہے؟ اس سکون کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ظاہری عبادات اور مخلوق خدا کی خدمت کیے بغیر ہم اپنے رب تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ عمل بھی کریں، اگر آپ کا رب آپ کو آزمائشوں کے ذریعے آزمائے اس پر صبر بھی کریں، پلس ساتھ ساتھ ایک اور کام کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت بھی کریں۔ اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کی بینائی کو بڑھا دے گا۔ بینائی کو بڑھانے سے مراد کیا ہے؟ آپ کی روح کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کا تعلق جب آپ کی روح سے مضبوط ہوگا تو پھر آپ ان چیزوں کی بھی آپ کو وسعت آپ کا رب دے دے گا جو عام آنکھ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ ایک بڑا سادہ سا ایک چھوٹا سا میں نے فارمولہ بتایا، اور وہ فارمولہ ہے فقط صبر کا۔ جب آپ کا رب آپ کو آزمائے تو کیا کریں؟ صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6978۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ماں کی رحم دلی سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی شدت محبت دیکھیں، وہ آپ سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ماں کی رحم دلی سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، آپ گلے شکوے کرتے ہیں اپنے رب سے، اچھا بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا رب پھر بھی آپ کی مدد کرتا ہے، پھر بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ آپ کے دماغ میں اچھا خیال ڈال کے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، خواب کے ذریعے، اچھے خواب کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرواتا ہے کہ یار یہ جو میرا بندہ ہے، یہ بندہ میرا اس آزمائش کے چکر میں آ کے میرے ساتھ تعلق توڑ رہا ہے، تو میں اپنے اس بندے کو ایسا کرنے سے روکوں۔ تو وہ اس عمل کو روکنے کے لیے سم ٹائمز، بعض دفعہ آپ کے دماغ میں اچھے خیالات ڈال کے آپ کی مدد کرتا ہے، بعض دفعہ آپ کو اچھا خواب دکھا کر آپ کی مدد کرتا ہے، اور بعض دفعہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ میرا اس بات پر یقین اس وجہ سے ہے کہ یہ آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری بھی زندگی کو کسی نے تبدیل کیا۔
اللہ کا ایک نیک بندہ میری بھی زندگی میں آیا اور اس بندے نے میری اس زندگی کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا۔ جو لوگ مجھے پہلے جانتے ہیں انہیں میری پہلی زندگی کا بھی پتہ ہے، اور آج میں ان لوگوں کے سامنے ہوں۔ تو ناظرین، اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اگر وہ آپ کو آزما رہا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس کا مطلب وہ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو آزما رہا ہے، اور آزمانے کے نتیجے میں آپ نے فقط ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ آپ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، صبر اپنانا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس اگر دیکھیں، بعض لوگ جو واویلا کرتے ہیں، وہ واویلا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا ہی یار نقصان کرتے ہیں۔ اپنا نقصان کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب جب وہ واویلا کر رہے ہوتے ہیں تو رب نے تو اس سے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب وہ اس وقت جو کام پرفارم کر رہے ہیں وہ رب کا عمل نہیں ہے، وہ شیطان کا عمل ہے، وہ نفس کا عمل ہے۔ اس کا مطلب وہ اس روش پر چل پڑے، اور جو بندہ شیطان یا نفس کی روش پر چل پڑے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، وہ صراط مستقیم کی پٹری جو ہے اس پٹری سے اتر گیا۔ تو اس کا مطلب لب لباب پھر اس آیت مبارکہ کا یہی کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آزمائے۔ کس سے آزمائے؟ جو 5 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان 5 باتوں کو آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے آخری حصے کی جانب چلتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر پھر آپ اپنے رب کی شدت محبت دیکھیں۔ آپ کا رب آپ سے، میرے سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ ہم اس سے گلے شکوے کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، وہ پھر بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا جو اس کی سماعت ہے اور اس کی بصارت ہے اس کو بالکل سلب نہیں کرتا، اس کو بالکل ختم نہیں کرتا، اس کو بالکل نہیں کھینچ لیتا، بلکہ اس کے برعکس ذرا غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک آپ کے وجود کے اندر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کی یہ توبہ کا دروازہ، یہ جو زبان ہے نا، یہ آپ کی توبہ کا دروازہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پھر بھی یہ توبہ کا دروازہ عطا کیا ہے کہ یار میرا بندہ کسی لمحے میری طرف واپس پلٹ آئے۔ تو سماعت سلب نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے یہ توبہ کا دروازہ آپ کو دیا ہوا ہے تاکہ میرا بندہ کسی بھی لمحے آئے، دل ہی دل میں میرے سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں اور میں اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لوں۔ تو اندازہ کریں آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور راز کی بات آپ سے جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، اور وہ راز کی بات بیان کر کے میں اس نشست کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ جتنی بھی باتیں میں نے بیان کی، ذرا غور تو کریں، آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کر کیوں رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، ابھی خود کی ذات پر غور کر کے دیکھیے گا، آپ کی ذات کے اندر صورت محمدی چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارا روپ ہے، یہ ہمارا روپ کیا ہے؟ یہ صورت محمدی ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا رب ہم سے اتنی محبت اس لیے کر رہا ہے، وہ اتنی شدت سے ہم سے چاہت اس لیے کر رہا ہے، اس نے پورا قرآن فقط مجھے اس راہ راست پر لانے کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی میرے سے اتنی محبت کی کوئی تو وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ اس کو اس صورت میں اپنے محبوب کا عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 20 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کو چھوڑنے کا کہا ہے، اگر آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان آیتوں کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو عادتیں اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑنے کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کا اپنے رب سے ناظرین تعلق جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اور جب آپ کا آپ کے رب سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کے جو اصل اس کا جو حقیقت ہے وہ آپ پر کھولے گا، اور
جب ہم اس سے اگلی نشست میں آئیں گے آیت نمبر 21 میں، تو یہ منافقین والا ہمارا موضوع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس سے آگے ہم نئے موضوع کو سٹارٹ کریں گے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔